मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने बताया, मुसलमानों को तसल्ली दी कि आज इनको मजाक उड़ाने दो, जब इनकी मौत का वक्त होगा ना तो इनकी हालत क्या होती है जो खुदा का नाफरमान और खुदा का बागी है। तो अल्लाह ने फरमाया हत्ता, यहाँ तक के मतलब ये कि ये सेटअप इसी तरह चलता रहेगा, ये काफिर लोग इसी तरह मजाक उड़ाते रहेंगे और इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, हत्ता यहाँ तक कि इदा जा अहदहुमुल मौत, जब इनमें से किसी एक के पास मौत आती है। इदा के बाद जब माजी आए ना तो ये फ्यूचर ही के माना में होता है कि यानी इसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो इदा जा अहदहुमुल मौत, जब इनमें से किसी एक के पास मौत आती है, क़ाला, तो ये काफिर क्या कहता है, रब्बिरजिऊन, ए मेरे रब मुझे वापस लौटा दे। देखिए, मौत की एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मरने वाला पूरे तौर पर इस दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वो दुनिया और आखिरत के बीच में होता है, बरज़ख और इस दुनिया के बीच में। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम जब सोते हैं तो हमारी तीन हालतें होती हैं। एक, हम जब सोने के लिए लेटे होते हैं, हमें पता होता है थोड़ी देर में हम सो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल दिमाग बेदार होता है और इसी दुनिया से हमारा कनेक्शन होता है। एक कंडीशन वो होती है हम गहरी नींद में चले जाते हैं, उस वक्त हमारा इस दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ख्वाब की चीज़ें हम देख रहे होते हैं। लेकिन एक बैन नौमी वल यक़ज़ा, बीच की हालत होती है जिसमें इंसान आधा जाग रहा होता है और आधा सो रहा होता है। वो थोड़ा थोड़ा इस दुनिया को भी देख रहा होता है, थोड़ा थोड़ा ख्वाब की दुनिया में भी होता है। तो खूब समझ लें, कुरान और सुन्नत से ये बात साबित है कि जब कोई शख्स मर रहा होता है ना तो उसकी भी यही तीन कंडीशनें होती हैं। तो एक बीच की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वो बरज़ख की चीज़ें देखना शुरू कर देता है, लेकिन दुनिया में भी उसको थोड़ा सा उसका कनेक्शन होता है। तो जब वो मरने लगा होता है, बिल्कुल उसकी रूह निकल रही होती है, तो उसको फिर आखिरत की होलनाकियाँ, फरिश्ते और वो तमाम वादे जो अल्लाह ने किए वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये वो वक्त है जिसके बारे में कुरान में और अहादीस में आता है कि इस वक्त तौबा कबूल नहीं होती, इससे पहले पहले तौबा कबूल हो जाती है। ये वो वक्त है जब तौबा कबूल नहीं होती, और अल्लाह ने ये अपने ऊपर लिख दिया है कि इस वक्त काफिर का ईमान मकबूल नहीं होगा और गुनाहगार की तौबा मकबूल नहीं होगी। तो ये वो कंडीशन है जिसको कुरान बयान कर रहा है। हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत, अल्लाह फरमाते हैं यहाँ तक कि इनमें जब किसी के पास मौत आती है और वो बरज़ख की चीज़ें देखना शुरू कर देता है, उसको यकीन आ जाता है कि वो फ़रिश्ते आ रहे हैं मेरी रूह को कब्ज़ करने के लिए और अज़ाब के फ़रिश्ते आ रहे हैं, तो क्या कहता है, रब्बिरजिऊन, ए मेरे रब तू मुझे वापस लौटा दे। लअल्ली, शायद कि मैं, शायद से मुराद है यानी यकीनन। ये हम जब किसी से कह रहे होते हैं ना, कोई वादा कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा यकीनी चीज़ को भी शायद से ताबीर किया जाता है, ताकि मैं आमलु सालिहन, मैं नेक अमल करूँ, फ़ीमा तरक्तु, उस ज़िंदगी में जो मैं छोड़ कर आया हूँ। ऐ अल्लाह तू मुझे एक मोहलत दे दे, मैं अब दोबारा नेक ज़िंदगी गुजारूँगा। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। यानी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, अब तुझे दोबारा ज़िंदगी नहीं मिल सकती। इन्नहा कलिमतुन, ये एक कलिमा है, हुआ क़ाइलुहा, जिसका ये काफिर कहने वाला है। क्या मतलब, असल में अल्लाह इसको कंपेयर कर रहे हैं तौबा से। आप जितने भी बड़े गुनहगार हो, आपने सारी ज़िंदगी कुफ्र में गुजारी, जब तक मौत नहीं आई है, आप अगर अल्लाह से ये कह दें कि अल्लाह तू मुझे मोहलत दे दे, मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, ताकि अब तक जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है ना मैं उसकी इस्लाह कर लूँ और मैं दोबारा वो बुराई ना करूँ। तो आप मौत से पहले पहले जब ये जुमला कहते हैं ना, अल्लाह की नज़र में इस जुमले की बड़ी वैल्यू है। कुरान और सुन्नत से पता चलता है बहुत वेट है इस जुमले का। तो अल्लाह की नज़र में इस जुमले का बहुत वज़न है। हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इबादी लौ बलगत ज़ुनूबुका अनानस समा थुम्मा अस्तग़फिरूनी, या इबादी लौ बलगत ज़ुनूबुकुम अनानस समा थुम्मा अस्तग़फिरूनी लगफ़रतु लकुम वला उबाली। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन और आसमान का खला पुर कर ले और फिर तुम मुझसे तौबा करो, मैं माफ़ कर दूंगा और मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कतरे जहन्नम की आग को बुझा देते हैं, एक शहीद का कतरा ज़मीन पे, खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले, और एक गुनहगार की तौबा से, गुनहगार जो है जो तौबा कर रहा हो उसकी आंखों से निकला हुआ कतरा, अल्लाह के खौफ से आंखों से निकला हुआ कतरा। तो एक तौबा का जो लफ्ज़ है ना, जो आप ज़बान से निकालते हैं कि अल्लाह जो कुछ हो चुका माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा, ये इतना वज़नी जुमला है अल्लाह की नज़र में
کہ یہ آپ کے ساری زندگی کے گناہوں کی دیواروں کو ڈھا دیتا ہے یہ. تو اللہ اس توبہ والے جملے سے کمپیئر کر رہے ہیں اس کافر کی توبہ یا اس گناہگار کی توبہ جو موت کے وقت ہوگی. اس میں اللہ فرماتے ہیں کلا، اب اس جملے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. انہا کلمتن، اس کی بس اتنی ویلیو ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے. کلمہ سے مراد جو اصطلاح میں جس کو کلمہ کہتے ہیں وہ نہیں، عربی کی گرامر کی اصطلاح میں تو کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں. یہاں کلمہ سے مراد کلام. یہ محض ایک کلام ہے، ایک سینٹنس ہے. ہوا قائلھا، جو اس کافر کی زبان سے نکلا ہے. اس سے زیادہ میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حالانکہ نکلا کتنے اخلاص کے ساتھ ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے کہ میں واقعی سچی توبہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اب اس کے بعد ایک پردہ ہے. یعنی اللہ نے اس حیات کو جو موت اور آخرت کی زندگی کے بیچ والی حیات کو پردے سے تعبیر کیا، کیونکہ یہ ایسا پردہ ہے جس میں نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں نہ آپ آخرت کی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی ریورس نہیں ہے. اس لیے اس کو پردے سے تعبیر کیا کہ اب اس میں واپس نہیں لوٹ سکتے. آپ آڑ کھڑی کر دی ہم نے موت اور اس دنیاوی زندگی کے درمیان. دیکھیں یہاں برزخ، ایک تو برزخ زندگی ہے نا جس کو اصطلاح میں قبر کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے. یہاں برزخ سے مراد ہے آڑ، یعنی ایک ایسی آڑ ہے کہ جو ہم نے آخرت کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی کے درمیان قائم کر دی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے یعنی آڑ ہے. اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اب اس کو زندگی اسی دن میں ملے گی. اس سے پہلے اب تجھے میں دوبارہ یہ زندگی نہیں دے سکتا جو میں نے تجھے دنیا میں دی ہوئی ہے. اب تو لوٹ کر نہیں آ سکتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک تسلی ہوتی ہے کہ شاید بھائی دوبارہ اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے زندگی ملے گی تو ہو سکتا ہے اس زندگی میں اس کو دوبارہ مہلت دے دی جائے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، اب جو برزخ جب ختم ہوگی، برزخ کی حیات، اور اس کے بعد جو اس کو زندگی ملے گی تو اس میں کیا حال ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی آپس میں نسب نہیں ہوگا. یعنی ایسا نسب جو ایک دوسرے کے کام آ سکے، کیونکہ وہ نسب جو کام ہی نہ آ سکے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. کوئی ایک دوسرے سے خیریت پوچھنا، کہ مدد کرنا باب تفاعل ہے نا، تو کوئی ایک دوسرے کے کام بھی نہیں آئے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس کامیابی اور ناکامی کا ایک ہی معیار ہوگا. وہ کیا ہے کہ جس کا ترازو بھاری ہو گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں پورے کامیاب. نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ نیکیاں تو ہر شخص کے اعمال میں ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نیکی لے کے ہی نہیں آیا تو وہ جہنم میں جائے گا. نہ نہ نہ، کچھ اچھے کام تو ہر برے آدمی نے بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کی برائی کا پلڑا جھک گیا، نیکیاں ہلکی پڑ گئیں اس کی. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا، اپنی جان کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے. وہ خسارہ کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں پڑے رہیں گے. یہ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے. جب ایسا شدید عذاب ہوگا، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور آگ ان کے چہروں کو جلائے گی، تو اللہ پھر ان سے کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ میری آیتیں کیا تم تک قرآن یا تورات اور انجیل نہیں پہنچی تھی جس نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے ڈرایا ہو؟ فکنتم بہا تکذبون، پھر تم اس کا انکار کر دیا کرتے تھے. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ میری آیات تم تک پہنچی اور تم نے ان کا انکار کر دیا. قالوا، تو وہ کافر جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. یعنی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. بدبختی غالب آ گئی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں نا اس راستے پہ مت جاؤ، یہاں ڈاکو ہیں، یہاں تمہیں لوٹ لیں گے، اور اس کی ظاہری چمک دھمک کو مت دیکھو، 20 لوگوں نے آپ کو سمجھایا، لیکن اور آپ کے لیے اس راستے پہ چلنا کوئی مجبوری بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کی بات ہی نہیں سنی اور ویلیو ہی نہیں دی. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کچھ بھی سمجھائیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ لاؤبالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ویلیو نہیں دیتے کسی کی بات کو. آپ پھر بھی اس ٹریک پہ چل پڑے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا آپ کو، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، کسی کو مار دیا، کسی کو معذور کر دیا. تو جو بچے ہوئے لوگ ہوں گے ان سے اگر کوئی پوچھے گا کہ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا کسی نے کہ اس گلی میں مت جانا، یہاں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، تو جواب میں کیا کہے گا؟
یہی کہے گا یار میری بدبختی، میری بدقسمتی تھی، مجھے تو 20 لوگوں نے سمجھائے لیکن میری عقل ماری گئی تھی، میری مت ماری گئی تھی، میں نے ان کو ویلیو ہی نہیں دی، حالانکہ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اس راستے پہ جانے کی۔ بالکل یہی اسٹائل قیامت کے دن کافر کا ہوگا۔ وہ کہے گا ہم نے ویلیو ہی نہیں دی، موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہا، ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا، یہ دنیا میں اتنے سارے آسمانی مذاہب جو پیغمبروں کو ماننے والے تھے، یہ قرآن کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، کتنے لوگ حرم میں 5-5 10-10 لاکھ لوگ امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کچھ تو لکھا ہوگا نا اس کتاب میں، تو غور تو کر لیں کہیں واقعی اللہ کا کلام تو نہیں ہے۔ کیوں پوری دنیا میں ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، کیوں 1400 سال سے ایک ہی قرآن ہے جو ایسی حفاظت ہوئی ہے، تو کیا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو کافر کہے گا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں، ہم نے ہر موضوع کو اہمیت دی ہے، لیکن ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، ویلیو ہی نہیں دی کہ کہیں واقعی یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہے اور کہیں اس میں جو باتیں لکھی ہوئی کہیں سچ تو نہیں ہے۔ تو یہ ویلیو نہ دینا اس کی علامت ہے کہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی، ہم نے جانا ہی جہنم میں تھا۔ تو یہ وہی انداز ہوگا جو دنیا میں ایک انداز ہوتا ہے کسی شخص کا کہ جب آپ اس کو 20 دفعہ سمجھاتے ہیں کہ یہ مت کرنا یہ مت کرنا، پھر بھی وہ کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یار میری بدبختی تھی، مجھے تو 20 لوگ سمجھا چکے تھے۔ یہی انداز کافر کا ہوگا جب جہنم کی آگ اس کے چہرے کو جھلائے گی، تو اللہ کہیں گے کہ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، پھر بھی تم انکار کرتے تھے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، وکننا قوما ضالین، اور ہم واقعی بڑے گمراہ لوگ تھے، ربنا اخرجنا منہا، جو موت کے وقت ان کے الفاظ تھے وہ اس جہنم میں بھی دہرائیں گے، اے ہمارے رب تو ہمیں اس جہنم سے نکال دے، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فإنا ظالمون، تو واقعی ہم بڑے ظالم ہوں گے، ایک دفعہ تو ہمیں مہلت دے دے۔ قال، اللہ جواب میں کیا کہیں گے، اخسئوا فیہا، ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے کلام بھی مت کرو۔ کوئی ترس نہیں آئے گا اللہ کو ان جہنمیوں پر۔ اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کا بہت پکا ہے، اس نے لاکھوں پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں اور ہر طرح سے حجت کو تمام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے مجھے ترس نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، ہر موضوع کو اہمیت دی جاتی ہے، جب دین کی بات کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو ہم اس کو ویلیو ہی نہیں دیتے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بنے تھوڑی ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے، کوئی ہمیں کھلا پلا رہا ہے، اس کی نعمتوں سے تو صبح و شام لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے آج۔ میں تو افسوس کرتا ہوں، ہمارے ملک میں پہلے ہمارے سیاسی لیڈر جو ہے نا، کچھ اسلام کی بات کر لیا کرتے تھے کہ اسلام کے نام پہ ہم نے یہ ملک لیا ہے تو میں اسلام نافذ کروں گا، اس بیس پہ ان کو ووٹ مل جاتا تھا۔ اب تو مذہبی جماعتوں نے بھی اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ سائنسی ترقی کی اور ایجوکیشن کی اور ملکی معیشت کی بات کرو گے، صحت کی بات کرو گے تو ووٹ ملے گا، اسلام کی بات کرو گے تو ووٹ ہی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اسلام اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابیں ہماری نظر میں بہت ہی یعنی دوسرے درجے کی چیزیں بن چکی ہیں۔ یہ تو یہی ہے، اللہ کہے گا تم نے ویلیو نہیں دی، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ تو ہمیں بھیج دے، ہم نے اگر دوبارہ یہ سب کچھ کیا تو ہم واقعی بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کہے گا ذلیل ہو کر پڑے رہو، مجھ سے کلام مت کرو، انہ کان فریق من عبادی، بے شک دنیا میں میرے بندوں میں ایک جماعت ایسی بھی تھی، یقولون، جنہوں نے میری باتوں پر عمل کیا، وہ مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا ورحمنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، توبہ کی انہوں نے سچے دل سے، اور یہ دعا کرتے تھے اللہ ہم پہ رحم کر، یعنی ان کی نظر میں اس چیز کی بڑی ویلیو تھی کہ ہماری مغفرت بھی ہو جائے اور ہم پہ رحم بھی ہو جائے، وانت خیر الراحمین، اور ہمیں رحمت کے واسطے بھی دیتے تھے کہ اللہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو جب وہ یہ دعائیں مانگتے تھے اور ان کے یہ جذبات تھے تو تم کیا کرتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو مذاق ٹھہرا لیا تھا۔ جیسے آج بھی ہے، کوئی شخص دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، دنیا یہ کر رہی ہے، دنیا وہ کر رہی ہے، اور یہ دیکھو یہ اسلام کی اور مذہب کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا نا، مولانا طارق جمیل صاحب کا کسی نے مذاق اڑایا، چند سائنسدانوں کے بیچ میں ان کی تصویر لگائی اور کہا وہ دیکھو وہ سائنٹسٹ کیا کیا کر رہے ہیں اور یہ حوروں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ شو کیا کہ یہ قوم کے بیکار ترین لوگ ہیں معاذ اللہ۔ تو عنقریب آپ کو انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون بیکار تھا اور کون کارآمد تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو حتیٰ انسوکم ذکری، اور ان لوگوں نے یعنی ان کے مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے، انی جزیلتہم اليوم بما صبروا، دیکھو انہوں نے صبر کیا، آج اس صبر کا میں نے ان کو کیسا بدلہ دیا، انہم ہم الفائزون،
جن کا تم مذاق اڑاتے تھے آج وہی لوگ کامیاب ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پھر ان سے کہے گا بتاؤ جس دنیا کے پیچھے تم نے اس آخرت کی زندگی کو برباد کیا، بتاؤ اس دنیا میں تم رہے کتنا عرصہ ہو۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اے اللہ شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، ہم تو ایک دن یا آدھا دن رہے۔ یعنی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ 50 60 70 سال کی زندگی ان کو آخرت کے مقابلے میں ایک دن یا آدھا دن لگے گی۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ کہے گا واقعی تم دنیا میں بہت تھوڑے رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم یہ باتیں پہلے جان لیتے تو اس دنیا سے اتنا دل نہ لگاتے جتنا تم نے اس دنیا کو تم نے ویلیو دی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ کہیں گے اب بتاؤ تم جو پیغمبروں کی دعوت پر تم نے لبیک نہیں کہا تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کھاؤ پیو موج مستیاں کرو اور مر جاؤ، تو پوری کائنات تمہارے لیے، تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے نا، سائنسدانوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، کافروں سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہر طبقے سے اس سوال کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بس ویسے ہی کھاؤ پیو مرو اور ختم۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا، کیا تمہارا یہ گمان تھا؟ یعنی تم اس جنت جہنم کا انکار کر کے آئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ کچھ بھی نہیں ہے، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اللہ وہ ذات بلند ہے جو بادشاہ ہے برحق، یعنی وہ اس عیب سے پاک ہے کہ انسان جیسی ذہین مخلوق کو صرف موت دینے کے لیے پیدا کر دے، وہ ایویں ہی پیدا کر دے پوری کائنات اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ اللہ نے تو بتا دیا مقصد ہے آزمائش، تو کافر کہتا ہے نہیں ہم آزمائش کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تو پھر کس کام کے لیے پیدا ہوئے؟ تو ایک ہی جواب رہتا ہے کھانے پینے اور موج مستیوں کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے، لا الہ الا ہو، وہ برحق خدا ہے اور وہی ہے۔ اللہ نے مشرکین پر بھی آخر میں رد کر دیا کہ وہی برحق معبود ہے، رب العرش الکریم، اور عزت والے رب کا عرش کا مالک ہے۔ اور آخر میں اللہ توحید پر اس مضمون کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ مشرکین تو خدا کے منکر نہیں تھے، وہ مشرک تھے۔ پھر آخر میں اللہ نے دھمکی دی وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارے گا، لا برہان لہ بہ، اس شخص کے پاس اس معبود کے برحق ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، تو اس شخص کا حساب اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ حساب لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، واقعی جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ کافر تو مذاق اڑاتے رہیں گے جنت جہنم کا۔ اللہ اہل ایمان کو نبی کے ذریعے یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اے میرے رب میری مغفرت بھی کر دے، ورحم، اور مجھ پر رحم بھی کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ مومن اور کافر میں یہی بنیادی فرق ہے جس پر اللہ نے اس صورت کو ختم کیا۔ کافر لاؤبالی ہو کے دنیا کی مستیوں میں گم ہو کے زندگی گزارتا ہے، آخرت میں چیخو پکار کرے گا، اور مومن دنیا ہی میں اللہ سے دعا اصل میں ایک جذبے سے تعبیر ہے، جو دعا مانگتا ہے ظاہر ہے سچی دعا میں عمل بھی داخل ہے نا، تو اس لیے اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور ظاہر ہے جب دعا مانگنے ہیں تو اسباب بھی اختیار کرنے ہیں کہ اے میرے رب تو میری مغفرت بھی کر دے اور ہم پہ رحم بھی کر، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ اہل ایمان کو کہہ رہے کہ اس جذبے کے ساتھ تم زندگی گزارو کہ اپنے گناہوں کی معافی کی بھی تم کو فکر ہو اور اللہ کے رحمت کے بھی تم طلبگار رہو۔ یہ بہت اہم صورت تھی، یہ الحمدللہ ختم ہو گئی، اور بہت عجیب و غریب مضمون پہ اللہ نے اس کو ختم کیا۔ ہم سب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں تو معاف کر دے اور ہم پر رحم کر، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں دنیا بھی چاہیے، دنیا کی نعمتیں بھی، لیکن دنیا کی نعمتیں ملیں نہ ملیں ان کی ہماری نظر میں اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہم آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا پرس آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آخرت ملے نہ ملے۔ اے اللہ ہمیں سب سے پہلے آخرت کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم تجھ سے دنیا کی نعمتوں کے طلبگار ہیں۔